हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आपके पास हाज़िर हो गई हूँ अपनी न्यू स्टोरी लेकर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्टोरीज़ बहुत पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके लिए एक खौफनाक स्टोरी लेकर आ रही हूँ, पुरस्कार खौफनाक इमारत। एक ऐसी खौफनाक मगर खूबसूरत इमारत जिसे इंसानों के रहने के लिए बनाया गया था, मगर वहाँ कोई भी इंसान ज़्यादा अरसे रह नहीं सका। इस इमारत में ऐसे खौफनाक हादसे पेश आए कि लोग आधी रात को ही अपने फ्लैट छोड़कर भाग गए। ऐसे ही एक खौफनाक कहानी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। शहर की आबादी से थोड़ा दूर एक नई जगह पर बहुत ही खूबसूरत इमारत तामीर की गई। इसमें हर किस्म की सहूलियत मौजूद थी और आहिस्ता आहिस्ता लोग वहां आबाद होना शुरू हो गए। कुछ ही अरसे में इस इमारत के काफ़ी सारे फ्लैट आबाद हो गए, मगर फिर अचानक इस इमारत में अजीब व गरीब हादसात होना शुरू हो गए। रेहान, इसकी बीवी मारिया और रेहान की वालिदा भी इस इमारत के एक फ्लैट में मुंतकिल हुए थे। इमारत बहुत लंबी ऊंची बनाई गई थी। रेहान ने चौथी मंजिल पर एक फ्लैट खरीदा था। उसके आसपास अभी काफ़ी फ्लैट खाली थे। रेहान और उसकी फैमिली को वहां मुंतकिल हुए अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ था कि एक रात तकरीबन 2 बजे के करीब रेहान की आंख खुल गई। उसे अपने फ्लोर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे ही बहुत सारे लोग एक साथ रो रहे हों। वो बिस्तर से उठा और अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर आसपास के फ्लैटों की तरफ देखा। इस दौरान उसकी नज़र एक फ्लैट पर गई जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। रेहान आहिस्ता आहिस्ता इस फ्लैट की तरफ बढ़ने लगा। रोने की आवाज़ें भी इसी फ्लैट से आ रही थीं। रेहान हैरान होकर खुद से बोला, ये फ्लैट तो आज शाम तक खाली था और इस पर तो ताला लगा हुआ था। फिर इस वक्त अचानक यहाँ कौन आ गया? फ्लैट का दरवाज़ा हल्का सा खुला हवा। रेहान ने एहतियात से अंदर झांककर देखा तो उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। अंदर बहुत सारे लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे। सब ने सफ़ेद रंग की चादर ओढ़ी रखी थी और वो बहुत अजीब व गरीब आवाज़ में रो रहे थे। रेहान खौफ की वजह से ना किसी को आवाज़ दे पा रहा था और ना ही अंदर जाने की हिम्मत कर पा रहा था। वो सिर्फ दरवाजे से खड़ा अंदर देख रहा था कि अचानक उसके पाँव से आकर कोई चीज़ टकराई। वो घबरा कर नीचे देखता है तो वहाँ चंद बच्चे खड़े। वो सब रेहान को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। उन बच्चों के चेहरे हद से ज़्यादा सफ़ेद होते हैं। रेहान हैरान से उन्हें देख रहा होता है। वो बच्चे हंसते हुए दूसरी तरफ भागते हैं और भागते भागते अचानक रेहान की नज़रों से ओझल हो जाते हैं। रेहान अभी इसी फ्लैट के बाहर खड़ा था। जैसे ही वो दोबारा उस फ्लैट की तरफ देखता है तो खौफ से चौंक कर नीचे गिर जाता है। वो दरवाज़ा जो अभी चंद लम्हे पहले खुला हुआ था, जहाँ भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, अब मुकम्मल बंद था और उसके बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। रेहान हैरत से ताले को देखते हुए कहता है, ये कैसे मुमकिन है? अभी तो ये दरवाज़ा खुला हुआ था, मैंने तो यहाँ से हिला भी नहीं, फिर ये ताला कहाँ से आ गया? इसी लम्हे रेहान को वही सफ़ेद चादर ओढ़े हुए लोग दोबारा नज़र आते हैं जो बिल्कुल इसी के करीब से गुज़र रहे होते हैं। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। रेहान उनके चेहरे नहीं देख पाता, मगर खौफ से वो ज़मीन पर बैठ जाता है। उसके हाथ पाँव काम करना छोड़ देते हैं। तभी अचानक वो सब लोग एक साथ पलटकर रेहान की तरफ देखते हैं। उन सब की आंखें अंगारा की तरह सुर्ख हो रही थीं और अगले ही लम्हे वो सब धुएं की तरह हवा में तहलील होकर गायब हो जाते हैं। रेहान हिम्मत करके तेज़ी से अपने फ्लैट की तरफ भागता है। जो कुछ उसने देखा था उसके बाद वो समझ जाता है
یہ ایک پراسرار اور خوفناک عمارت ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنی فیملی کو سارا واقعہ سناتا ہے اور فوراً فلیٹ چھوڑنے کی بات کرتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ریحان اپنی فیملی کو لے کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے منتقل ہو جاتا ہے۔ ریحان کی طرح اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن کے ساتھ ایسے ہی خوفناک واقعات پیش آئے اور وہ بھی اپنے فلیٹ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ عمارت کا مالک بہت پریشان تھا کیونکہ وہ جو بھی وہاں فلیٹ خرید کر آتا تھا کچھ ہی عرصے بعد وہاں سے چلا جاتا۔ ہر شخص کا یہی کہنا تھا کہ یہ عمارت پراسرار ہے۔ کہا جاتا تھا کہ جب یہ عمارت تعمیر کی جا رہی تھی تو کئی مزدوروں کے ساتھ بھی بہت پراسرار حادثات پیش آئے تھے، مگر عمارت کے مالک نے ان باتوں پر یقین نہیں کیا اور ہر حال میں عمارت کی تعمیر مکمل کروائی۔ خیر، چونکہ یہ عمارت نئی اور بے حد خوبصورت تھی، اس لیے وقتاً فوقتاً نئی فیملی یہاں فلیٹ خریدنے آتی رہتی تھی۔ اس طرح کچھ عرصے بعد ایک اور خاندان اس عمارت میں منتقل ہوا۔ اس خاندان میں عدنان صاحب اور ان کی اہلیہ کومل اور ان کی بیٹی شاہینہ شامل تھیں۔ انہیں وہاں منتقل ہوئے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ شروع میں سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ ان کا فلیٹ تیسری منزل پر تھا۔ تیسری منزل پر مزید 3 فلیٹ بھی آباد تھے، اس لیے اس منزل پر باقی منزل کی نسبت کچھ رونق ہوتی تھی۔ خیر، شروع میں سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ تقریباً 25 دن گزرنے کے بعد ایک رات شاہینہ نیند نہ آنے کی وجہ سے فلیٹ سے باہر نکل آئی۔ اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی اور عمارت کے اندر ہی راستہ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ چل رہی تھی۔ اچانک اس کی ہینڈ فری میں کانوں کی جگہ بہت سارے لوگوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ شاہینہ پریشان ہو کر فوراً اپنا موبائل نکال لیتی ہے، مگر اس کا موبائل آن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہینڈ فری میں مسلسل درجنوں لوگوں کے ایک ساتھ رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ شاہینہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر فوراً ہینڈ فری اپنے کانوں سے اتار دیتی ہے۔ اسی لمحے جہاں شاہینہ کھڑی ہوتی ہے وہاں کی تمام روشنیاں باہر کے جلنے بجھنے لگتی ہیں۔ تبھی اس کی نظر ایک کونے پر پڑتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہاں بہت سارے لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے سفید چادریں اوڑھی ہیں۔ ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے، صرف ان کی سرخ انگارے جیسی آنکھیں صاف دکھائی دے رہی ہیں۔ ان کی آنکھوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شدید غصے میں ہوں۔ وہ سب شاہینہ کو گھورنے لگتے ہیں اور پھر عجیب و غریب آواز نکالنے لگتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر شاہینہ خوف سے کانپ اٹھتی ہے اور پوری رفتار سے فلیٹ کی طرف بھاگتی ہے۔ اسے بار بار ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ جلدی فلیٹ کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ آخرکار فلیٹ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور شاہینہ فوراً اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچتی ہے وہ دیکھتی ہے سفید چادر اوڑھے ہوئے تمام لوگ اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ شاہینہ فوراً لفٹ کا بٹن دبا دیتی ہے اور اس کے اندر آنے سے پہلے ہی لفٹ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ تیسری منزل کا بٹن دباتی ہے، مگر لفٹ تیسری منزل پر جانے کے بجائے خود بخود 12ویں منزل کی طرف چل پڑتی ہے۔ شاہینہ بار بار کوشش کرتی ہے مگر لفٹ کسی بھی صورت تیسری منزل پر نہیں جاتی۔ وہ سیدھے 12ویں منزل پر جا کر رکتی ہے۔ لفٹ کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلتا ہے۔ شاہینہ ڈرتے ڈرتے باہر نکلتی ہے اور گھبرائی ہوئی آواز میں پکارتی ہے، کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ اسی لمحے اسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پیچھے سے کوئی ہنستا ہوا گزرا ہے۔ وہ فوراً پلٹ کر دیکھتی ہے مگر وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ شاہینہ خوف کے مارے آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے۔ 12ویں منزل مکمل طور پر سنسان ہوتی ہے۔ وہاں موجود تمام فلیٹ بند تھے۔ اچانک شاہینہ دیکھتی ہے کہ بہت سارے بچے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ وہ بچے اچانک رک جاتے ہیں اور ایک ساتھ شاہینہ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ ان تمام بچوں کے چہرے حد سے زیادہ سفید تھے۔ اسی لمحے 12ویں منزل کی روشنی دوبارہ جلنے بجھنے لگتی ہے اور اگلے ہی لمحے وہ تمام بچے اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ اب شاہینہ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی پراسرار اور خوفناک موجود ہے۔
وہ فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگتی ہے، مگر اس دوران اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ وہ گھبرا کر پلٹ کر دیکھتی ہے، خوف سے اس کے جسم میں کپکپاہٹ دوڑتی ہے۔ اس کے پیچھے بہت سی خوفناک عورتیں کھڑی تھیں۔ انہوں نے سفید لباس پہن رکھے تھے اور ان کے چہروں پر شدید غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ شاہینہ کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ شاہینہ پوری طاقت سے سیڑھیوں کی طرف بھاگتی ہے۔ اچانک وہ تمام عورتیں ایک عجیب اور خوفناک آواز میں رونا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ شاہینہ بری طرح گھبرا جاتی ہے۔ اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے، وہ سیڑھیوں پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب شاہینہ کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ اس کے والد اور والدہ اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ شاہینہ بری طرح خوفزدہ ہوتی ہے۔ عدنان صاحب پریشانی سے اس سے پوچھتے ہیں، بیٹا تم اوپر 12ویں منزل پر کیوں گئی تھی؟ اس پر شاہینہ اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات کو ایک ایک کر کے انہیں سنا دیتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد عدنان صاحب کو بھی اس عمارت میں تشویش ہونے لگتی ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ وہ فلیٹ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے دوسرے لوگ بھی چند ہی مہینوں میں اپنے فلیٹ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ پوری عمارت مکمل طور پر ویران ہو جاتی ہے۔ عمارت کا مالک، جس کی زندگی بھر کی جمع پونجی اس عمارت پر لگی ہوئی تھی، اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ کس طرح سے یہ عمارت دوبارہ آباد ہو جائے، مگر ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ کوئی بھی چوکیدار یا 2 دن سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتا تھا۔ پھر ایک دن اس عمارت کا مالک خود حقیقت جاننے کے لیے عمارت میں داخل ہوا، مگر اس کے بعد وہ کبھی واپس نہ آ سکا۔ اگلے دن اس عمارت کے اندر اس عمارت کا مالک زمین پر گرا ہوا ملا۔ جب لوگوں نے قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انتقال کر چکا تھا۔ لوگوں کے مطابق اس واقعے کی اصل وجہ کبھی معلوم نہ ہو سکی، مگر مختلف قیاس آرائی کی جاتی ہے کہ عمارت کی تعمیر کے دوران بھی کئی پراسرار حادثات پیش آتے رہے تھے، مگر عمارت کے مالک نے کسی بات کی نہ مانی اور اپنی ضد میں آ کر عمارت کی تعمیر مکمل کروائی، مگر ہر کوشش کے باوجود وہ عمارت کبھی آباد نہ ہو سکی۔ آج بھی وہ عمارت مکمل طور پر سنسان اور ویران کھڑی ہے۔ لوگ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ عمارت کے مالک کے انتقال کے بعد اس کے باہر ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہے، اندر جانا سختی سے منع ہے۔ تب سے وہ عمارت ہمیشہ کے لیے ویران پڑی ہے۔ دوستو، میری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔